Dear students, class 9th N1 P1 girls and boys, अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, उर्दू के मज़मून के साथ आज का हमारा उन्वान है मुख्तसर सवालात। समर पैक होमवर्क के करेंगे हम और ख़त नंबर 6 करेंगे। आज 8 मई 2020 है। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बच्चों, कल हमने मुख्तसर सवालात किए थे समर पैक होमवर्क वाले, और साथ में हमने ग्रामर की एक कहानी की थी, इत्तेफाक में बरकत, 2 बैलों वाली कहानी, और हमने अल्फाज मुतरादफ़ किए थे। बच्चों, अगर आप लोगों का कल का सबक मिसिंग हो गया तो आप लोग दोबारा से उसे जाके देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, क्योंकि अल्फाज मुतरादफ़ भी बहुत अहम है। और आप लोगों के ये जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, मुख्तसर सवालात हैं समर पैक होमवर्क के, ये भी बहुत लाजमी है। तो आइए हम आज के सबक का आगाज़ करते हैं। हम मज़ीद मुख्तसर सवालात करेंगे और ग्रामर का हिस्सा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने पेज है समर पैक होमवर्क का। इसके सारे सवालात हम कर चुके हैं। आज हम सिर्फ इनकी रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले टेक्स्ट बुक से किए हैं एक्सरसाइजेज में से, तो ये सवाल वहीं से आए हुए हैं। तो बच्चों, हम 18 की कल रिवीजन कर चुके थे, आज हम नेक्स्ट की करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, बेदारा ने सलीम को जगाकर क्या पैगाम दिया। बेदारा ने सलीम को जगाकर, बच्चों ये सवाल है नसू और सलीम की गुफ्तगू। तो बेदारा उनकी मुलाजमा थी, तो उनके बारे में पूछा गया कि बेदारा ने सलीम को जगाकर क्या पैगाम दिया। बच्चों, इसका जवाब है, बेदारा ने सलीम को जगाकर कहा, साहबजादे उठिए, बाला खाने पर मियाँ बुलाते हैं। बच्चों, मैं दोहराती हूँ, बेदारा ने सलीम को कहा कि साहबजादे उठिए, बाला खाने पर मियाँ बुलाते हैं। बच्चों, सवाल नंबर 20 है, सलीम अपने भाई के साथ मदरसे क्यों नहीं जाता था। बच्चों, इसका जवाब है, सलीम के भाई का इम्तिहान होने वाला था और वो सुबह सवेरे अपने किसी हमजमात के यहाँ चला जाता ताकि इम्तिहान की तैयारी कर सके, इसलिए सलीम अकेला मदरसे जाता था। बच्चों, मैं दोहरा दूँ ये सवाल, सलीम के भाई का इम्तिहान होने वाला था और वो सुबह सवेरे अपने किसी हमजमात के यहाँ चला जाता ताकि इम्तिहान की तैयारी कर सके, इसलिए सलीम अकेला मदरसे जाता था। बच्चों, अगला सवाल है, जुम्मन और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज़ कब हुआ। जुम्मन और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज़ कब हुआ। बच्चों, इसका जवाब है, जुम्मन और अलगू चौधरी में दोस्ती का आगाज़ उसी ज़माने में हुआ जब दोनों लड़के जुम्मन के वालिद शेख जुमेराती के शागिर्द थे। बच्चों, उनमें दोस्ती का आगाज़ उसी ज़माने में हुआ जब दोनों लड़के जुम्मन के वालिद शेख जुमेराती के शागिर्द थे। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 है, अलगू चौधरी ने समझू सेठ को बैल क्यों फ़रोख्त किया। बच्चों, इसका जवाब है, अलगू चौधरी के पास बैलों की जोड़ी थी, इनमें से एक बैल मर गया तो अकेला बैल उसके किसी काम का ना था, इसलिए उसने अपना बैल समझू सेठ को फ़रोख्त कर दिया। बच्चों, मैं रिपीट करती हूँ, अलगू चौधरी के पास बैलों की जोड़ी थी, उनमें से एक बैल मर गया तो अकेला बैल उसके किसी काम का ना था, इसलिए उसने अपना बैल समझू सेठ को फ़रोख्त कर दिया। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 है, 23, जुम्मन शेख ने फ़ैसला सुनाते हुए इंसाफ के असूलों को कहाँ तक पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 23, जुम्मन शेख ने फ़ैसला सुनाते वक्त इंसाफ के असूलों को कहाँ तक पूरा किया। बच्चों, इसका जवाब है, जुम्मन शेख ने इंसाफ के असूलों को पूरा किया, यानी समझू सेठ से कहा कि वो अलगू चौधरी को बैल की पूरी कीमत अदा करें, यानी पूरी हद तक पूरा किया, मुकम्मल तौर पर पूरा किया, और समझू सेठ से कहा कि वो अलगू चौधरी को बैल की पूरी कीमत अदा करें। ठीक है। अच्छा जी, सवाल नंबर 24 है, हम्द के मुताबिक, नज़्म हम्द के मुताबिक कौन सा बंदा हमदसरा है। तो बच्चों, इसका जवाब है, नज़्म हम्द के मुताबिक एक नाफरमान बंदा हमदसरा है।
نظم حمد کے مطابق ایک نافرما بندہ حمد سرا ہے۔ بچے سوال نمبر 25 ہے، کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ مقدم کا مطلب ہوتا ہے اولین، پہلا۔ کس کا حق سب سے مقدم ہے؟ بچے اس کا جواب ہے، یہ حمد سے لیا گیا سوال، تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ کا حق سب سے مقدم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنا سب سے مقدم ہے۔ بچوں اگلا سوال ہے، محرم اور نامحرم میں کیا فرق ہے؟ محرم اور نامحرم میں کوئی فرق نہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آسان سا جواب ہے، محرم اور نامحرم میں کوئی فرق نہیں ہے۔ بچوں سوال نمبر 27 ہے، باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ باد صبا گھر گھر کیا لیے پھرتی ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے، باد صبا گھر گھر اللہ کا پیغام لیے پھرتی ہے۔ باد صبا گھر گھر اللہ کا پیغام لیے پھرتی ہے۔ بچوں مختصر سوالات ہم کر رہے ہیں، ہم نے 27 سوالات کر لیے ہیں اس کے۔ یہ سارے سوالات ہم پہلے ہی کر چکے ہیں، ہم صرف آج ان کی دہرائی کر رہے ہیں تاکہ سمر پیک ہوم ورک کرنے میں آپ کو کسی قسم کی کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو بچوں یہ کویسچن نمبر 28 ہے، حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں؟ حمد میں شاعر نے اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی ہیں؟ بچے اس کا جواب ہے، شاعر نے اس حمد میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا حق ادا کرنا سب سے مقدم ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر جگہ پہنچتا ہے، ٹھیک ہے۔ شاعر نے اس حمد میں بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا حق ادا کرنا سب سے مقدم ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہر جگہ پہنچتا ہے۔ بچوں اگلا سوال ہے، شاعر اپنی حرمت و آبرو کس بات میں خیال کرتا ہے؟ شاعر اپنی حرمت و آبرو کس بات میں خیال کرتا ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے، شاعر اپنی حرمت و آبرو اس بات میں خیال کرتا ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راہ میں مر کر خاک ہو جائے۔ بچوں سوال نمبر 30 ہے، طوطی و بلبل کس کا ذکر کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے، طوطی و بلبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہیں یا ذکر کرتے ہیں۔ طوطی و بلبل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں۔ 31 ہے، شاعر کے دل میں کیا حسرت اور آرزو ہے؟ شاعر کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر جینے اور مرنے کی حسرت و آرزو ہے۔ شاعر کے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در پر جینے اور مرنے کی آرزو ہے۔ بچوں پھولوں میں کس کی خوشبو بسی ہے؟ اس کا جواب ہے، پھولوں میں مدینے کی خوشبو بسی ہے۔ پھولوں میں مدینے کی خوشبو بسی ہے۔ بچوں اگلے سوالات برسات کی بہاریں سے لیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 33 ہے، تیتر اللہ تعالیٰ کی عظمت کیسے بیان کرتے ہیں؟ بچوں اس کا جواب ہے کہ تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت۔ تیتر پکارتے ہیں سبحان تیری قدرت۔ بچوں کویسچن نمبر 34 ہے، گلزار کے بھیگنے اور سبزے کے نہانے سے کیا مراد ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے، باغ بارش سے بھیگا ہوا نظر آتا ہے، بارش سے سبزہ بھی دھل گیا ہے اور گرد و غبار سے پاک ہو گیا ہے۔ سبزہ یوں معلوم ہوتا ہے جیسے نہایا ہوا ہو، ٹھیک ہے، جیسے ہر چیز دھل کر صاف ہو گئی ہو، یہ مراد ہے۔ بچوں اگلا سوال ہے، قدرت کے بچھ رہے ہیں ہر جا ہرے بچھونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ بچے اس کا جواب ہے، بارش کے بعد ہر طرف ہری ہری گھاس اگ آئی ہے، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ہر طرف سبز گھاس کا فرش بچھ گیا ہو۔ دہراتی ہوں یہ سوال، بارش کے بعد ہر طرف ہری ہری گھاس اگ آئی ہے، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے ہر طرف سبز گھاس کا فرش بچھ گیا ہو۔ بچوں اگلا سوال ہے، اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لی ہے؟ اقبال نے ڈالی اور شجر سے کیا مراد لیا ہے؟ بچوں اس کا جواب ہے، ڈالی سے مراد فرد
اور شجر سے مراد قوم ہے، یعنی ڈالی سے مراد مسلمان اور شجر سے مراد ملت اسلامیہ ہے۔ ڈالی سے مراد مسلمان اور شجر سے مراد ملت اسلامیہ ہے۔ عہد خزاں کس کے واسطے لازوال ہے؟ عہد خزاں اس شاخ کے واسطے لازوال ہے جو درخت سے الگ ہو جائے۔ عہد خزاں اس شاخ کے واسطے لازوال ہے جو درخت سے الگ ہو جائے۔ بچوں اگلا سوال ہے، خلوت اوراق میں کون نغمہ زن ہے؟ تو بچے اس کا بہت آسان جواب ہے، خلوت اوراق میں طیور نغمہ زن ہیں۔ طیور طائر کی جمع ہوتی ہے پرندے، خلوت اوراق میں طیور نغمہ زن ہیں۔ امید بہار کے لیے کس بات کی ضرورت ہے؟ بچے اس کا جواب ہے، امید بہار کے لیے ضروری ہے کہ ٹہنی شجر سے جڑی رہے۔ مراد یہ ہے کہ امت مسلمہ آپس میں متحد رہے تو کامیاب ہوگی۔ امید بہار کے لیے ضروری ہے کہ ٹہنی شاخ سے جڑی رہے، مراد یہ ہے کہ امت مسلمہ متحد رہے تو کامیاب رہے گی۔ بچوں آخری سوال ہے، کس کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے؟ کس کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے؟ مسلمان قوم کے گلستان میں فصل خزاں کا دور ہے، یعنی وہ مسلمان جو کبھی عروج پر تھے اب زوال کا شکار ہیں۔ بچوں یہ بہت آسان سے سوال ہے، اپنے سمر پیک ہوم ورک میں انہیں کمپلیٹ کر کے خوش خط لکھنا ہے۔ آپ لوگوں نے مارکر کے ساتھ سوالات لکھنے ہیں اور پین کے ساتھ جوابات لکھنے ہیں اور نمبرنگ بھی ان کی دینی ہے اور بہت خوش خط لکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں نے قواعد انشاء کی کتاب نکال لی ہے، آپ لوگ بھی اپنی اپنی کتابیں نکال لیں۔ پیج نمبر 64 ہے اور خط نمبر ہے 6، ٹھیک ہے؟ آپ کے سلیبس کا یہ آخری خط ہے۔ تو یہ خط ہے، چھوٹے بھائی کے نام لکھنا ہے آپ لوگوں نے اور اچھی صحبت اختیار کرنے کی نصیحت کرنی ہے۔ تو بچوں میں نے تھوڑا سا ریموو کر دیا، یہاں پہ آپ بھی کٹ کر لیں اور جو پتہ انہوں نے لکھا ہوا تھا اس کی جگہ پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہے امتحانی مرکز۔ تو وہ جو بھی انہوں نے لکھا ہوا تھا میں نے وہ کٹ کر کے یہاں پہ امتحانی مرکز لکھ لیا ہوا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے جو ڈیٹ لکھی تھی میں نے آج کی ڈیٹ کے مطابق 8 مئی 2020 لکھ لیا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنی اپنی کتابوں پہ اس طرح کٹنگ کر لیں۔ تو چھوٹے بھائی کو کسی بھی نام سے مخاطب کر لیں، جو بھی اس کا نام ہے آپ لوگ اسے اگر کوئی اس کا عرف ہے تو اس کے نام سے بھی پکار سکتے ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو یہاں پہ لکھا ہوا نوید میاں، آگے ندائیہ کا سائن ہے کیونکہ اسے مخاطب کرنے کے لیے بول رہے ہیں، پھر السلام علیکم بچے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے استجابیہ کا سائن، وہ بھی یہی ہوتا ہے، ندائیہ فجائیہ اور استجابیہ کا ایک ہی سائن ہوتا ہے، یہی آپ لوگوں نے لگانا ہے کیونکہ یہ سلامتی کی دعا بھیجنے کے لیے ہے، تو آپ لوگوں نے یہ سائن لگانا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر اس کے بعد آپ کوئی بھی سائن نہیں لگاتے تب بھی آپ کے نمبر نہیں کٹتے، لیکن اگر یہ سائن آپ لگا دیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ کا خط آیا، پڑھ کر خوشی ہوئی کہ آپ اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ ابو جان کا مکتوب بھی موصول ہوا تھا کہ نوید کو تعلیمی احتیاط کی ضرورت ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دل لگا کر پڑھتے لکھتے نہیں ہیں اور ایسے دوست بنا رکھے ہیں جو شریف کم اور آوارہ زیادہ ہیں۔ یاد رکھیے، ایسے دوستوں کی صحبت تعلیم میں ناکامی اور اخلاق میں پستی کا موجب ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو سنبھالو، خوب محنت کرو اور پاکیزہ اخلاق سیکھو تاکہ نہ صرف آپ ذلت و رسوائی سے بچ جائیں بلکہ آپ کے بزرگوں پر بھی کوئی حرف نہ آئے۔ نوید، آپ میرے چھوٹے بھائی ہیں، مجھے حق پہنچتا ہے کہ سزا دوں، مگر اب میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بہتر ہے کہ اب ایسے دوستوں کو سلام کرو اور پڑھنے لکھنے میں توجہ صرف کرو۔ امتحان سر پر ہے، نہ پڑھو گے، محنت نہیں کرو گے تو فیل ہو کر ناک کٹواؤ گے، خاندان کے نام پر حرف آئے گا، دوستوں میں کیا عزت رہ جائے گی، ماں باپ کو کتنی کوفت ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ ایسی شکایت نہیں آئے گی اور آپ
خود اپنی عزت کا پاس کریں گے. زیادہ ادب آپ کا بھائی الف بے جیم. بچوں مشکل الفاظ کے معنی بھی دیکھ لیں. پستی کا موجب اخلاق میں کمزوری کا باعث. ٹھیک ہے، گرے ہوئے اخلاق. صحبت ساتھ. پاکیزہ اچھے. ٹھیک ہے. حرف آنا بزرگوں کی عزت پر حرف آنا، بزرگوں کی عزت میں کمی ہونا. سلام کرو یعنی انہیں خدا حافظ کرو، مراد ہے چھوڑ دو. بچوں آپ لوگوں نے خط لکھنا ہے، خط 10 نمبر کا ہونا ہے اور بہت اچھی طرح آپ لوگوں نے لکھنا ہے. نام آپ لوگوں نے نہیں لکھنا، آپ لوگوں نے الف بے جیم لکھنا ہے اور باقی بھی جو میں نے آپ کو کٹ کروایا وہ کٹ کر لینا ہے. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ لوگوں نے قواعد انشاء کی کتابوں کا صفحہ نمبر 30 نکالنا ہے. یہاں پہ کچھ واحد جمع آج ہم کرنے جا رہے ہیں اور اس پیج کے آج ہم نصف کریں گے. ٹھیک ہے، یعنی آدھے. تو بچوں آئیے شروع کرتے ہیں. پیج نمبر 30. واحد جمع: حاجی، حجاج. حدیث، احادیث. حجاب، حجابات. بچوں حجاج وہ ہوتا ہے جس نے زیادہ حج کیے ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ حج کیے ہوتے ہیں، وہ حجاج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. حرف، حروف. حقیقت، حقائق. حاشیہ، حواشی. حاشیہ جو مارجن لائن آپ لوگ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. حواشی. خلیفہ، خلفہ. خیمہ اس کی جمع ہوتی ہے خیام. قطرہ اس کی جمع ہوتی ہے قطرات. دیوان یہ شاعروں کے غزلوں کا، نظموں کا، شاعری کا مجموعہ ہوتا ہے دیوان. تو جس کے زیادہ دیوان ہوں وہ دوائن. ٹھیک ہے، دوائن. دعا، دوات یا ادیہ. دقیقہ، دقائق. ذہن، اذہان. ذکر، اذکار. رکن، ارکان. رئیس، روسا. روزہ اس کی جمع ہوتی ہے ریاض. زمانہ اس کی جمع ازمنہ. زائر زیارت کرنے والے کو کہتے ہیں زائر، زائرین. سامع، سامعین. سند، اسناد. سکم بچے سکم کا مطلب ہوتا ہے خرابی. سکم، اسقام. ٹھیک ہے، تو ایک لائن ہماری پوری ہو گئی ہے. اگلی لائن حادثہ، حوادث یا حادثات، یعنی یہ دونوں جمع اس کی. ٹھیک ہے، حادثہ، حوادث بھی اور حادثات بھی. حکمت، حکم. ہے کے نیچے زیر ہے اور کاف کے اوپر زبر اور میم کے اوپر جزم. حضرت، حضرات. حاسہ، حواس. حجت، حجج. حصہ بچے اس کی جمع ہے حصص. خاتون اس کی جمع ہے خواتین. خاصہ یا خاص اس کی دونوں کی جمع ہے خواص. خصلت، خصائل. دول بچوں دولت کی جمع ہے دول، اہم ہے یہ. دولت، دول. دین، ادیان. دعویٰ، دعویٰ اس کی جمع ہے دواوی. ٹھیک ہے، دواوی. ذخیرہ، ذخائر. درہ، درات. رمز، رمز کا معنی ہے اشارہ کرنا، رموز. رقم، رقوم. ریت، ریت کا مطلب ہوتا ہے عوام. رایا اس کی جمع ہے رایا. زاویہ، زاویہ الف کے ساتھ آ جائے گا. سبب، اسباب. سانحہ، سوانح. سنت یہ بھی اہم ہے ایک لفظ، سنت، سنن. سید، سادات. ٹھیک ہے، سادات. بچوں دوسری لائن پہ ایک لفظ آپ لوگوں نے پڑھا ہے درہ. تو یہ دو لفظ ہیں. ایک درہ ہوتا ہے، درہ کا معنی ہوتا ہے چمڑے کا چاپک. ٹھیک ہے،
دال کے اوپر پیش ہے اور رے کے اوپر شد بھی اور زبر بھی، درہ. اور ایک جو درہ ہوتا ہے وہ دو پہاڑیوں کے درمیان والا رستہ ہوتا ہے، اس کے دال کے اوپر زبر ہے اور رے کے اوپر بھی زبر اور شد بھی ہے، تو درہ. میں نے یہ درہ بولا تھا، درہ درات. ٹھیک ہے بچوں، آج ہم نے مختصر سوالات کیے ہیں اور ایک خط کیا ہم نے اور واحد جمع کیے ہیں آدھے. آپ لوگوں نے لازمی طور پر یہ لکھنے ہیں سارا کا سارا کچھ اور یاد بھی کرنا ہے، اور جس چیز میں کوئی مسئلہ ہو آپ پوچھ بھی سکتے ہیں. اور اپنی ریٹن پریکٹس کو جاری رکھیں، کیونکہ ریٹن پریکٹس کے بغیر آپ کا کوئی بھی کام جو ہے وہ مکمل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنا اور سب کا خیال رکھیں، گھر رہیں، محفوظ رہیں. اللہ نگہبان.